सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी मैं कह रही हूँ हिकमत अमली अचानक चेंज किया आप लोगों ने। पहले तो 2-3 दिन से पकड़ धक्कर पर्चे कट रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, फिर अचानक आप लोगों ने जमानत भी अली कासिम गिलानी की मंजूर कर ली, कारकुनान को रिहा करने के अहकाम भी दिए, रुकावटें हटाने के अहकाम भी दिए। क्या वजह बनी कि आपको लगा कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे इसलिए आप लोगों ने फैसला बदला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, इस फैसले से पहले हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि आज मुल्तान के अंदर जो ये सियासी पावर शो किया जा रहा है, जो 11 जमातों की तरफ से ये जो चंद हजार लोग इकट्ठे किए गए हैं, उनका बड़ा हिस्सा सिंध से लेके आए हैं। हमें तो ये देखना है कि क्या इन हालात के अंदर जब आपका मुल्क जो है एनसीओसी के एसओपीज के बाद जो है कोरोना की उसकी तरफ बढ़ रहा है ऐसे शहर के अंदर जहाँ पे हम बारहा कह रहे हैं कि मुल्तान के अंदर हम तो नहीं, देखिए गवर्नमेंट की स्टैट तो नहीं, आप जाएं हॉस्पिटल में खुद जाके पता करें कि 70% इमरजेंसी के बेड कोरोना के मरीजों से भरे हुए हैं। 17% यानी पंजाब में सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना मुल्तान में फैल रहा है। तो इन हालात के अंदर आखिर वो क्या ऐसी मजबूरी है कि आपने यहाँ पे आके स्टेज सजाया? देखिए, कानून के अंदर जो डिजीज प्रिवेंशन एक्ट है, जो कोरोना के इसके बाद इस एक्ट को बसरा साहब, असद उमर साहब की क्या मजबूरी थी कि सक्कर में उन्होंने वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया और वहां पर लोगों को इकट्ठा किया? अब अगर सुमैया, अगर आप मुझे एक ही वक्त में 2 सवाल करेंगे तो मैं असद उमर को एड्रेस करूंगा तो मुल्तान वाली बात तो दरमियान में रह जाएगी। तो मुल्तान के ऊपर पहले मुझे एक बात अपनी फिनिश करने दीजिए। आज पाकिस्तान की सारी कौम जानना चाहती है कि ये जो 11 जमातें हैं, जिन जो बुनियादी तौर पर, इस पर कोई बहस नहीं ना, इस पर कोई बहस नहीं। 11 जमातों का एक ही एजेंडा है, एनआरओ, एक ही एजेंडा है कि हमें किसी तरह से हुकूमत में शामिल करें, एक ही एजेंडा है कि हमें माफी लेके दें। जो हमें रवायत जैसे पहले माफी हुआ करती, पहले 13 साल आसदारी रखा, फिर उदेबिया पेपर मिल बंद करवा लिया, मेरे मुख्य मुका की कसरत पाकिस्तान में जारी थी। आज सिर्फ एनआरओ के लिए, चोरी बचाने के लिए आपने पूरे अपने बच्चों की तो आप मंगनी तक तो कह रहे हैं कि आप कोरोना टेस्ट लेके आए। आपने जनाजों के ऊपर भी आपने डिस्क्रिमिनेशन की हुई है कि जो अच्छे लोग हैं वो एक तरफ हैं, जो कारकुन मेरी तरह दूसरी तरफ हैं। आप अपनी तबीयत के लिए लोगों को नहीं मिल रहे। फिर सिंध के अंदर आपने लॉकडाउन किया हुआ है, वहाँ कहते हैं लॉकडाउन होना चाहिए ताकि सिंध चलता रहे, लेकिन फिर कहते हैं जाए पंजाब में जलसा करें। अब कोरोना है, आना है तो आए, मरना है तो मरे, नहीं आना तो ना आए। अब मेरा जवाब भी दे दें बसरा साहब, आपने खुद कहा सिंध में लॉकडाउन है, वहाँ पर 200 तक के तकरीबन अफराद को इकट्ठे होने की परमिशन है, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बावजूद सिंध हुकूमत ने आप लोगों को नहीं रोका। असद उमर साहब सक्कर गए, वहाँ उन्होंने वर्कर कन्वेंशन किया, खिताब भी किया, वो भी तो एक सियासी एक्टिविटी थी, क्या उनको करना चाहिए था? आप आते हैं असद उमर साहब की इस बात के ऊपर जो कल से टेलीविजन ने इसको उठाया हुआ है। देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए कि हम जब इस तरह की अपोजिशन भी अक्यूज करें, फिर अपोजिशन के पास अगर अक्यूज करने के लिए बात है, उनके पास तो कोई लॉजिक ही नहीं। देखिए, एनसीओसी ने अभी इनिशियली बहुत से इलाके मार्क किए हैं जहां कोरोना की शरह पूरे पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन एक सी नहीं है। आज गुजरांवाला के अंदर जहां मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें हालात मुख्तलिफ हैं, लेकिन यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पीछे मेरा हल्का है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, वो वांडो के इलाके में, वहाँ हालात मुख्तलिफ हैं। वहाँ कोरोना का कोई मरीज नहीं है, ना पहली लहर में था ना अब है। तो लोग फ्रीली मूव कर रहे हैं और किसी हद तक उनको इजाजत दी जा रही है। आप देखिए कि अगर हमने जलसे रोकने होते, सुमैया मैं आपके सामने एक वैलिड आर्गुमेंट रखने लगा हूँ, अगर आपके दिल को लगे आप इसको बाय कीजिएगा। आप मुझे बताएं, अगर हमने जलसे रोकने होते और हमारा मकसद इनको रोकना होता बजोरे बाजू, तो गुजरांवाला के अंदर जलसा इन्होंने सबसे पहले किया, उसको गाली दी, पाकिस्तान की आर्मी को बाहर नरेंद्र मोदी का बयानिया लेके आए, हमने नहीं रोका। वो जलसा कराची में चला गया, उर्दू जुबान को गाली दी, कहा उर्दू जुबान को नहीं मानते, हमने कराची में जलसा रोकने की कोशिश नहीं की। इसके बाद कोयटा में चले गए, कोयटा में भी हमारी हुकूमत है, हमने जलसा आजाद बलूचिस्तान की इस एरिया में बात की। उसके बाद पेशावर आ गए, पेशावर जलसा किया, वहां पे हम रोक सकते थे ना सबसे अच्छे तरीके से, वहां भी नहीं रोका, बल्कि पेशावर में जैसे जलसा करके आए हैं। आप अपने किसी नुमाइंदे को तो बसरा साहब, अगर आप लोग रोकना नहीं चाहते थे तो फिर ये गिरफ्तारियां क्यों हुई? मुल्तान में 3-4 दिन से पकड़ धकड़ क्यों चल रही थी? देखिए सुमैया, जब हालात अब मुख्तलिफ हैं, आप ये जो मैंने जैकेट पहनी हुई है ना, ये गर्मियों में नहीं पहन सकते। अगर मैं कहूँ आप मुझे सर्दियों में तो आप पहने हुए थे, उस्मान जब आप 30 नवंबर को मेरा प्रोग्राम था जैकेट पहने थे, मई में पहनी है।
دیکھیے آج حالات مختلف ہیں، تب ان کو نہیں روکا، پکڑ کر نہیں. اچھا مزے کی بات ہے، چلیں آپ کا آرگومنٹ میں مان لیتی ہوں، مزے کی بات یہ کہ حالات مختلف صرف اپوزیشن کے لیے کیوں ہیں، پی ڈی ایم کے لیے کیوں ہیں؟ دیر میں جلسہ ہوتا ہے جماعت اسلامی کا، آپ نے دیکھا کتنے لوگ وہاں پر موجود تھے، ان کے لیے حالات مختلف نہیں تھے کہ دیر میں کیسز نہیں ہیں، کہ کے پی میں کیسز نہیں ہیں. کے پی میں اگر پی ڈی ایم جلسہ کرتی ہے تو کیسز ہیں، لیکن اگر پی ڈی ایم میں کوئی اور وہ پی ڈی ایم کا جلسہ نہیں ہوتا، کسی اور کا جلسہ کے پی میں ہوتا ہے تو حالات ٹھیک ہیں. سکر میں ورکر کنونشن ہوتا ہے تو حالات ٹھیک ہیں. یہ سر اس آرگومنٹ کو کلیئر کریں نا سر کہ سب کے لیے ایک جیسی معاملات ہونے چاہیے. دیکھیے میرے خیال میں اگر آپ تحمل سے مجھے سنیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ میرا لاجک اور گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو لارجر ایک بڑے پیمانے کے اوپر اجتماعات ہیں، سیاسی اجتماعات ہوں یا ہمارے معاشرتی اجتماعات ہوں، جو سماجی اجتماعات ہوں، ان جگہوں پہ فی الفور پابندی ہے. جہاں پہ کورونا کی کورونا کے کیسز زیادہ سامنے آ رہے ہیں وہاں پہ اس پہ پابندی ہے. ہم نے اسکول بند کر دیے، یعنی اسکول بند کر دیں ان شہروں کے اندر لیکن جلسوں کی اجازت دے دیں. کوئی میک سینس کرتا ہے؟ ہم تو اپنے لیے نہیں کہہ رہے. چوری بچانے کی یہ مہم، کیونکہ چور بھی زندہ ہیں، چور بھی یہیں پہ ہیں اور ان کی چوری کا سوال بھی یہیں پہ رہنا ہے، تو چوری بچانے کی یہ مہم کورونا کے ان حالات. چلیں پوائنٹ ٹیکن سر، میں تو بڑے تحمل سے آپ کی ہر بات سن رہی ہوں، لیکن سوال کرنا میرا حق ہے. آپ کی مرضی ہے، اگر آپ جواب نہیں دینا چاہیں تو بالکل وہ آپ کی ثواب دید ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. خیر آپ کا پوائنٹ آیا. اسد کھرل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. کھرل صاحب کیا آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کرونا کیسز جہاں پر زیادہ ہیں بقول بسرا صاحب کے تو وہاں جلسہ نہیں ہونا چاہیے، جہاں پر صورتحال بہتر ہے وہاں بھلے کریں سیاسی ایکٹیویٹیز؟ یہاں پہ راستہ بنائیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی حالات جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ ایک طرف حکومت پنجاب نے یہ سٹانس لیا تھا کہ اور این سی او سی کے ضابطے کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پکڑ دھکڑ بھی ہوئی، گرفتاریاں بھی ہوئیں، سب کچھ ہوا، مقدمات بھی درج ہوئے. آج جب ان کو پتہ چل گیا حکومت کو کہ ریٹ ہماری جو ہے وہ چیلنج ہو گئی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان بھی ریکارڈ پہ ہے، جب ان کا ہم نے اجازت دے دیا ہے کہ پولیس اگر ڈنڈا مارے تو آپ بھی ان کو ڈنڈا مارے اور ہر چیز توڑ دے، ٹھیک ہے. تو اب ریٹ جو ہے ایک مذاق بن گیا. یا تو حکومت ایسا کام کرے نا یا ان کو آزادہ نہ کرنے دیں آپ. یعنی ہر دفعہ اس طرح کی چیزیں آپ کرتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا جو آپ نے وہی بات کی کہ اگر آپ دیر میں جماعت اسلامی کا جلسہ جو ہے اس کے اوپر آپ اجازت دیں گے تو پھر سوال تو اٹھیں گے نا کہ پی ڈی ایم جو ہے ان کے جلسوں کے حوالے سے کرونا پھیلتا ہے اور دیر یا حکومت اگر جلسے کرے تو وہاں پہ کرونا نہیں پھیلتا. تو یہ خود آپ موقع دیتے ہیں پی ڈی ایم والوں کو بات کرنے کا، جواز فراہم کرتے ہیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جو آج جلسہ ہو رہا ہے اگر یہ آپ پکڑ تکڑ نہ بھی کرتے تو یہی ہونا تھا. الٹا آپ ان کو ہائپ کریٹ کر کے ان کا ایک شو آپ نے کامیاب کروایا ہے. اب 11 جماعتیں کہ اگر 1100 یا 2200 بندے اکٹھے ہو گئے ہیں تو کوئی بہت بڑا تو کرائسس تو نہیں آ جاتا. دھرنوں اور جلسوں سے یا ریلیوں سے اگر حکومت جاتی ہوتی تو پی ٹی آئی نے خود کر کے دیکھ لیا 126 دنوں یہ تو نہیں حکومت گرا سکے. اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد بھی جا کے دیکھ لیا انہوں نے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ حکومت کو یا تو ساروں کے لیے ایک سٹینڈرڈ جو ہے رکھنا پڑے گا تو تب تو پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی بات کی جا سکے گی. لیکن اپنے جلسوں کے حوالے سے یا جماعت اسلامی کے جلسہ جس طرح ہوا اس پہ جب آپ پابندی نہیں لگائیں گے، ان کو اجازت دیں گے تو پھر پی ڈی ایم والے کہیں گے کہ ہمیں بھی اجازت دی جائے. تو میں پہلے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اجازت دینی ہے بعد میں تو پہلے آپ اجازت دے دیں، ایمیکیبلی ان کو کرنے دیں. اس طریقے سے ساری آپ نے عوام کو پریشان کیا، آپ نے روڈ بلاک کیے، کنٹینر لگائے، تو الٹیمیٹلی پی ڈی ایم کا جلسہ تو پھر بھی ہو رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ریٹ کہاں ہے آپ کی صوبائی حکومت ہے، آپ کی وفاقی حکومت ہے، آپ کے وزراء کے بیان ریکارڈ پہ ہیں. آپ نے کہا تھا کہ ہم ہر صورت ان کو روکیں گے، ہم نہیں کرنے دیں گے. تو پھر اگر آپ کو عوام کے جان و مال کا تحفظ کی اتنی فکر ہے تو پھر آج یہ شو کیوں کنڈکٹ کرنے دیا آپ نے؟ آزادی ضرور ہے، پرامن احتجاج، لیکن یہ معاملہ ہے کرونا کا بیچ میں آ گیا ہے. اس میں آپ کے پرامن جو پروٹیسٹ ہے یا جو ریلی ہے، یہ جلسہ ہے، وہ حکومت کے جمہوری حکومت کے حوالے سے کسی اجازت نہ بھی ہو تو وہ تو ہوتی ہے. پوائنٹ ٹیکن یہی میں آرگومنٹ دے رہی ہوں، یہی میں بات کر رہی ہوں کھرل صاحب کہ یونیفارم پالیسی ہو،
پھر وہ پالیسی سب کے لیے ہو، وہ حکومت کے لیے بھی ہو، وہ دیگر جماعتوں کے لیے بھی ہو، پھر وہ پی ڈی ایم کے لیے بھی ہو. کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ حکومت کرتی ہے گیدرنگ، نہ وہ ٹھیک ہے، پی ڈی ایم کرتی ہے نہ وہ ٹھیک ہے. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کرونا کی، تو اگر ہم خود سیریس نہیں لیں گے تو پھر عوام کو کیسے تلقین کریں گے کہ جی آپ اپنے گھروں میں بیٹھیے، یا آپ کے لیے ہم نے لاک ڈاؤن لگا دیا. لگا صاحب، سیاستدان چاہے وہ اپوزیشن کے ہوں چاہے وہ حکومت کے ہوں، کیا آپ کے خیال میں کوئی بھی سیریس ہے اس معاملے کو لے کر؟ اب تو کرونا کو لے کر بھی سیاست ہو رہی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں پاکستان کو ضرور دیکھنا چاہیے. میں نے کہا کہ برابر ہمارے پڑوس میں ہمارا دشمن ہے، وہاں پنجاب سے اور ہریانہ سے کسان چلے اور دہلی جا رہے تھے. اس نے کہا دہلی نہیں آنے دیں گے، نہیں پہنچنے دیں گے، آنے ہی نہیں دیں گے، رکاوٹیں. ہریانہ میں جگہ جگہ پر رکاوٹیں، پنجاب میں جگہ جگہ پر رکاوٹیں. آخر 6 لاکھ کسان جو ہے وہ پہنچ گئے دہلی میں. تو پھر اس کے بعد کیا ریٹ رہے گی؟ یہی سوال جو اسد کھرل صاحب اٹھا رہے ہیں، ریلیونٹ سوال ہے نا. پھر آپ نے کہا نہیں پابندی ہے جی، نہیں آ سکتے، ہو ہی نہیں سکتا، کر کے دیکھیں. کیسے کرتے ہیں؟ ہم دیکھیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے آسمان سے. پھر خود کیا کر رہے ہیں؟ وزیر صاحب سکھر میں جلسہ کر رہے ہیں، وزیر صاحب نوشہرہ میں جلسے کر رہے ہیں. اور نوشہرہ کا جلسہ غالباً ابھی آپ دکھا رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ جناب وزیر دفاع پاکستان کے وہ جلسہ کر رہے ہیں اور نوشہرہ کے اندر. اگر ان کے جلسے میں نوشہرہ میں جو ہے وہ وہاں کرونا نہیں پھیلتا ہے، اگر سکھر میں نہیں پھیلتا ہے، تو ملتان کے فیگرز میرے پاس نہیں ہیں. ہو سکتا ہے عثمان صاحب بصرہ صاحب کے پاس بڑے ریلیونٹ فیگرز موجود ہوں، لیکن حکومت کی ریٹ کیا ہے؟ آپ کے پاس تو فیس سیونگ کے بڑے طریقے تھے. آپ تو لاک ڈاؤن کر سکتے تھے، آپ کرفیو لگا سکتے تھے، آپ لوگوں کو کسی بھی طریقے سے روک سکتے تھے، اور یہ کہہ سکتے ہیں جان بچانے کے لیے روک رہے ہیں. تو آپ نے تو کوئی راستہ اختیار نہیں کیا. آپ نے کہا کہ پولیس فورس کو استعمال کرتے ہیں. پولیس فورس کو آپ نے استعمال کیا، 4 دن تک آنکھ مچولی کھیلتے رہے. آپ گیٹ پر تالا لگاتے تھے، وہ تالا آ کر کھول جاتے تھے. آپ ان کو گرفتار کرتے تھے، وہ لاک اپ میں جا کر بیٹھ جاتے تھے. پھر لاک اپ کے میں آپ نے اچانک اعلان کیا، آپ پر رحم آ گیا. آپ کے اندر جو ہے ایک رحم کا جذبہ جو ہے وہ اود کر آیا، اور آپ نے کہا نہیں جیل کے تالے کھول دو بھائی، لاک اپ خالی کر دو بھائی، ان کو بھیج دو بھائی، جس کی ضمانت ہونی ہے ضمانت لے لو بھائی. اب سب کو بولے کہ یہی ٹھیک ہے، اب جو ہٹا سکے ہٹا لے. اب لوگوں نے خود ہی ہٹائے جا کر یہ رکاوٹیں ہٹائیں، اور وہاں پر جو ایک قلعے کے اندر جلسہ نہیں ہوا، اب گھنٹہ گھر پر ہو رہا ہے. ہم گھنٹہ گھر کو جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کچہری روڈ کا راستہ، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور کون کون سے علاقے جو ہیں، یہ ساری چاروں طرف سڑکیں جو ہیں وہاں پر جو ہے وہ جلسہ پھیلا ہوا ہے. آپ ایک جگہ پر جلسہ کرنے رہتے تو ایک ہی جگہ پر ہوتا. اب آپ نے اس کو سارے شہر میں پھیلا دیا ہے. بڑی بڑی شاہراہیں چوک پڑی ہوئی ہیں. ملتان کا یہ حالت ہے، ہم تو ایک ایک لمحے کی رپورٹ لے رہے ہیں، کہاں پر کس جگہ پر لوگ ہیں. جلسہ یہاں ہو رہا ہے، اور بہت سے علاقے جو دور دراز ہیں وہاں پر بھی لوگ جمع ہیں. کہیں کچھ سن رہے ہیں، کوئی نیوز سن رہے ہیں، تب جلسہ ہو رہا ہے. تو یہ سارا کچھ کیوں کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت تھی یا جلسہ کرنے دیتے، اور اگر آپ حکومت ہے تو نہ کرنے دیتے تو نہیں کرنے دیتے، آپ روک لیتے کسی بھی طریقے سے، آپ نہ کرتے. بصرہ صاحب جی کیا جواب دیں گے آپ لغاری صاحب کی اس بات کا؟ اچھا، 2 اب آرگومنٹ ہیں جو جمع ہو گئے ہیں. پہلا آرگومنٹ دیا ہمارے دوست نے، انہوں نے کہا کہ جی کھرل صاحب نے، کھرل صاحب از ویری ریسپیکٹڈ. کھرل صاحب نے کہا جی اگر حکومت کی ریٹ نہیں ہے تو بڑی کمزور ہے، تو پھر اس کو آپ نے کیوں ایکسرسائز کیا؟ اچھا کھرل صاحب، اگر میں اسی کو پیمانہ مان لوں تو ملک کے اندر ایک قانون ہے موجود چوری اور ڈاکے کو روکنے کا. اگر آپ فراڈ کرتے ہیں کسی کے ساتھ، 420 468 468 آتی ہے. لیکن ملک میں فراڈ تو ہو رہا ہے نا، پوری دنیا میں بھی ہو رہا ہے، ملک میں بھی ہو رہا ہے. تو ہم کہنا شروع کر دیں کہ حکومت کی ریٹ ختم ہو گئی، حکومت کو اس قانون کو بنانا نہیں چاہیے، اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. کیوں کہ پاکستان میں فراڈ نہیں رک رہا، کیونکہ چوری نہیں رک رہی، اس لیے اس کا قانون ہی نہ بنائے. بھائی جان، جب آپ نے کرونا کے موجودگی میں بڑے اجتماعات کی پابندی کے خلاف ایک ڈیزیز پریونشن ایکٹ بنایا ہوا ہے، تو حکومت تو اس کی کوشش کرے گی ہر صورت اس کو امپلیمنٹ کرے. لیکن جیسے ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے وکالت کی جا رہی ہے، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ رہا کہ 11 زبان کے اندر پاکستان لوگوں کی جو ہے اس کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے، اور اس حالات کے اندر جلسہ کر کے انہوں نے اخلاقی ذمہ داری. بصرہ صاحب ہم تو کہہ رہے ہیں نا، غلط کو غلط کہہ رہے ہیں، لیکن سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ یونیفارم پالیسی کیوں نہیں ہے؟ پھر وہ پالیسی سب کے لیے ہونی چاہیے. دیکھیے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کر رہے کہ یونیفارم پالیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میرے گاؤں کالی صوبہ کے اندر کوئی کرونا کیس نہیں آیا، پہلی لہر میں بھی نہیں آیا، اب بھی نہیں آیا. سر سکر میں، دیر میں، نشیروں میں، وہاں پر ذرا لغائی صاحب بتائے گا وہاں کیسز نہیں ہیں کیا؟ یعنی بے شمار شروع ہی وہاں سے ہوا تھا.
शक्कर से आगाज हुआ था पाकिस्तान में, सबसे पहले सबसे ज्यादा केसेस शक्कर में थे, लोगों को क्वारंटाइन ही वहां किया गया था। उसके अलावा तो और कोई जगह नहीं थी। और अब भी यहाँ होता है, सिंध में तो जगह बनी हुई है, शक्कर में जगह बनी हुई है जहाँ लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है, जहाँ लोग होते हैं। और सिंध हुकूमत जो भी एक्शन ले रही है ना। मसला ये है कि वहां पर वफाकी वजीर अगर जलसा करते हैं तो आपने खुद एक उसूल बनाया है कि इतनी से ज्यादा तादाद नहीं होनी चाहिए, तो उससे ज्यादा तादाद थी, 4-5 हजार वर्कर थे। और इसी तरह से जनाब परवेज खटक साहब का जलसा था, वो आज ही हुआ। तो अगर एक जगह पर हो सकता है तो दूसरी जगह पर होने में यही बात बसरा साहब। अच्छा, अब मैं लगारी साहब की खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, हमें इसके ऊपर जज्बाती नहीं होना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि फलां आदमी ने किया तो ठीक है, फलां आदमी ने किया तो गलत है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसके अंदर जो कोरोना के अंदर आप यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं ला सकते। जैसे कि फैसलाबाद के अंदर सनद चलनी है इंशाल्लाह ताला, तो आप उसको प्रीएम्प्टिव मेजर्स ले सकते हैं। ऐसे लाहौर के अंदर चीजों ने मूव करना है तो आप उसको मुकम्मल लॉकडाउन हम नहीं करेंगे। लेकिन वो शहर, वो अब मुल्तान के आपने कहा उस्मान के पास एग्जैक्ट, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूँ। पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा जो कोरोना तेजी से फैल रहा है वो उसकी जगह है मुल्तान, जहाँ पे आज 17% सर्ज रेट है कोरोना का, और 70% इमरजेंसी के बेड्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं कोरोना के मरीजों के साथ। देखिए, ये गैर जिम्मेदाराना सियासत है। हम तो ये कह रहे हैं कि कानून मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, ये नहीं कि हुकूमत उसको लोग इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। तो बसरा साहब, आप लोग पंजाब में है ना, आप लोगों ने हिकमत अमली क्यों चेंज की? आप लोगों ने ये क्यों कहा कि हम अब नहीं रोकेंगे आपको, अब रुकावटें भी खड़ी नहीं करेंगे, करें जो करना है? फिर ये क्यों किया आप लोगों ने? इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर पीडीएम के नाम के ऊपर जो सियासी जमातें इकट्ठी हैं, ये पाकिस्तान की सलामती और दाखिली इंतशार की हामी है। जब उनके लीडर कहेंगे कि पुलिस के ऊपर हमलावर हो जाएं, पुलिस को मार दें, पुलिस के ऊपर अटैक कर दें, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान की ये 11 जमातें जो अपने आप, जो हमेशा जिनकी फॉलोइंग है, जिनके पास मजहबी एक्सट्रीमिस्ट लोग मौजूद हैं, वो ऐलान कर रहे हैं बबांगे दोहल कि आप पुलिस के ऊपर हमलावर हो जाएं, असला ले आएं, इनको मारें, मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश करें। अगर हम वो भी तो सरकार, आप हुकूमत है ना, आप मुकदमा दर्ज करें, गिरफ्तार करें, ये रिट होती है। जब स्टेट को चैलेंज किया जाता है तो फिर आप उस रिट को करें। आप मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा है, आप मौलाना फजलुर रहमान साहब पर मुकदमा दर्ज कीजिए और जाकर गिरफ्तार कर लीजिए, इसमें कौन सी बात है? आपका हुकूमत है, आपके पास अख्तियार है, आपके पास स्टेट की रिट कायम करने की सलाहियत मौजूद है। तो अगर ये समझते हैं कि स्टेट की रिट चैलेंज हो रही है तो आप कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल गाली साहब, मैं आपसे एग्री करता हूं। स्टेट की रिट जब चैलेंज की गई, अभी अल्लाह ताला गनी के रहमत फरमाए, रिजवी साहब वफात पा गए हैं, जब हमारी हुकूमत आई तो 2 वीक के बाद ही रिट स्टेट की चैलेंज की गई। पाकिस्तान के अंदर कभी किसी ने मजहबी एक्सट्रीमिस्ट या मजहबी जमातों के सामने बंद नहीं बांधा। हमारी हुकूमत ने उस रिट को चैलेंज करने वालों को न सिर्फ कानून की करार वाकई सजाएं भी हुई और इस अंदर भी रहे। एक चीज इसमें बड़ी वाजिया है कि इतनी बड़ी जो सियासी इकट्ठा हुआ है, इनका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिनको फुलफिल करने में वो नाकाम रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि वो हर सूरत इंतशार चाहते हैं और वो उनकी बातों से वाजिया है। इसके ऊपर विजन को प्रिवेल करना चाहिए, कानून को हम नाफिज करेंगे, इसको नाफिज करने की जिम्मेदारी हुकूमत की। अगर वो इंतशार चाहते हैं बसरा साहब तो उनको एक्सपोज होने दें, अगर वो इंतशार चाहते हैं तो। अच्छा देखिए सुमैया, आप लोग लगारी साहब बैठे हैं, ये आप लोग लगारी साहब पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये ब्रेन है पाकिस्तान का। जब ये बात करते हैं, लोग उस्मान बसरा की बात को कोट नहीं करते, नजीर लगारी की बात को कोट करते हैं। मेरी हम्बल सबमिशन सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अंदर बैठ के मेरी हुकूमत हो या हुकूमत करके हुकूमत हो, जो मॉरली गलत हो रहा है उसके खिलाफ बात करनी चाहिए। जब तक कौम के अंदर मोरालिटी का स्टैंड नहीं होगा, सिर्फ कानून नहीं चल सकता। पतंगबाजी के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में कानून है, रोज पुलिस क्रैकडाउन करती है। मॉरल सपोर्ट नहीं है सोसाइटी की, पतंग उड़ रही है, लाहौर में उड़ रही है, गुजरांवाला में उड़ रही है, रोजाना की बुनियाद पे पुलिस 1000 के करीब FIR दे रही है। गुजरांवाला के अंदर 550 FIR दी है पिछले दिन के अंदर, पतंग फिर भी उड़ रही है। क्योंकि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जो नजीर लगारी साहब जैसे लोग हैं, वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जगाने, लोगों को एजुकेट करें कि देखिए कोरोना के अंदर इन जमातों का जलसा नहीं करना चाहिए था। अगर हुकूमत रोक रही थी तो हुकूमत ने गुजरांवाला में जलसे की इजाजत दी, आपको पेशावर में दी, कराची में दी, कोयटा में दी,
تو اگر آپ اس کو 4 دن وقت جو مشکل کا گزار لیں گے، اس کے بعد بسرا صاحب ہم یہی بات کر رہے ہیں، آپ ہماری بات نہیں سمجھ رہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں، سب کو ہی ابھی جو ہے وہ عقل مندی کا، سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آرگومنٹ جو ہم بلڈ اپ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کر رہا. کوئی سیاستدان، چاہے وہ اپوزیشن کے ہوں چاہے وہ حکومت کے ہوں، صرف کرونا کو لے کر سیاست ہو رہی ہے. کھرل صاحب ذرا آپ بھی اپنا اس پر حصہ ڈالیں کہ کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جی کیونکہ یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سارے جلسے کر رہے ہیں. یہ بات تو اپوزیشن کو بھی پتہ ہے کہ جلسوں سے حکومت نہیں جاتی، لیکن انا اور ضد پہ اپوزیشن بھی اڑ گئی ہے اور حکومت بھی اڑ گئی ہے. نقصان کس کا ہوگا اس میں؟ نقصان تو عوام کا ہی ہو رہا ہے، اور یہ جو عوام کو یہ جو اس کرونا سے بچانا حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت جب ریٹ اپنی قائم نہیں کر سکتی تو کم از کم یہ تو کر سکتی، جس طرح اب لغاری صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے بات، کہ آپ ایک جگہ پہ ان کو وہاں پہ ماسک دیتے، آپ سینیٹائزر دیتے، آپ جو حکومت ان کو جو سوشل ڈسٹنس جو ہے وہ اس کو انشور کرتے، یہ حکومتی اقدامات کیے جاتے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ نہ حکومت اپنی ریٹ جو ہے، جس طرح بسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ریپ کی سزا ہے، کیسز ہے، سب کچھ ہے، حکومت نے ہی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اپنی ریٹ جو ہے، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ بیان کہ پولیس کو ہم ڈنڈے ماریں گے، تو اس کے بعد کیا ریاست جو ہے لیٹ جائے گی؟ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بیان دے گا، اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے گا، تو آپ اس سے ڈر جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں تو آپ کیوں اس طرح سٹینڈ پر کرتے ہیں کھڑے؟ آپ ان کو سپیس دیں، آپ ان کو بھی ریکویسٹ کریں، آپ حکومت بھی ساتھ مل کے، تو کم از کم جو پریونٹیو میئر حکومت انشور کر سکتی ہے اپنے تائیں، اور ان جماعتوں کے ساتھ مل کر اس کو انشور کرے. وہاں پہ بتائے عوام کو، اویئرنیس دے کہ جناب دیکھیں ہم بچانا چاہتے ہیں زندگیاں، یہ ہم ماسک دے رہے ہیں، یہ نہیں لے رہے، ہم سینیٹائز ان کو کرنا چاہتے نہیں، ہم نے یہ ڈسٹنس بنایا ہے سوشل، اس پہ یہ کھڑے نہیں ہو رہے. آپ اس پہ ایجوکیٹ کریں. جب آپ ایک طرف سے خود ہی ایک سٹانس لیتے ہیں، اس کے بعد آپ خود ہی بیک آؤٹ کر جاتے ہیں، تو پھر وہ تو جو ان کے من میں آئے گا وہ تو کریں گے، کیونکہ وہ تو ظاہری بات ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ایکسپلائٹ اس چیز کو کریں گے. تو اب معاملہ جس طرح سمیہ نے کہا کہ نقصان تو عوام کا ہو رہا ہے نا، جس طرح بسرا صاحب کہہ رہے ہیں 70% اگر رائز ہو رہے ہیں کیس ملتان میں، شو ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد جو کیریئر لے کے آئے کرونا، اور جو کیریئر ملک بھر میں پھیلیں گے کرونا واپس لے کر، اس کا کوئی دعویٰ ہو سکتا ہے؟ اس کا تو نہ حکومت. اچھا آپ پنجاب میں ہیں، آپ کیونکہ لاہور میں موجود ہیں، ذرا بتائیں کھرل صاحب ابھی لاہور میں کیا سچویشن ہے؟ یہاں پر لاک ڈاؤن کتنا ہے؟ حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے کرونا سے بچنے کے لیے؟ یہاں پر اوقات کار کیا ہیں؟ شادی ہالز کے والے سے بھی ہم نے دیکھا متضاد بیان آئے، فردوس عاشق خوان کچھ کہہ رہی تھی اور یاسمین راشد صاحبہ کچھ کہہ رہی تھی. وہاں کیا سچویشن ہے ابھی؟ دیکھیں ابھی ہم 2-3 دن پہلے بھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے بھی بات ہو رہی ہے. لاہور کے اندر بھی یہ جو ویو ہے، اس کے اندر بہت سارے جو بیڈ ہیں آکوپائی ہو چکے ہیں، اور تعداد کیسز میں بہت تشویش نہ تاکہ اس میں اضافہ ہو. نہ صرف کیسز کی تعداد میں اضافہ، بلکہ جو ہلاکتوں کی ریشو ہے ایز کمپیئر ٹو جس طرح ہم پچھلے اگر موازنہ کریں کہ جو فگر ہوتا تھا یعنی ان کے وکٹمز کا اور اس کے بعد اس میں سے اموات کا، اس حساب سے اس دفعہ اموات کی شرح زیادہ ہے. لیکن معاملہ پھر وہی مورل رسپانسیبلٹی کا ہے کہ عوام جو ہے بالکل، آپ کسی بھی سٹور میں چلے جائیں، منڈی میں چلے جائیں، شاپس پہ چلے جائیں، کسی جگہ پہ چلے جائیں، پبلک پلیس پہ چلے جائیں، نہ لوگ ماسک پہن رہے ہیں، نہ سینیٹائزر جو ہے اس چیز کو انشور کیا جا رہا ہے، نہ سوشل ڈسٹنس کو انشور کیا جا رہا ہے کسی حوالے سے بھی. حکومت بھی اس میں پوری طرح مکمل طور پر انشور تو نہیں کر سکتی، لیکن عوام بھی اس میں بالکل جس طرح پاکستان کے دیگر حصوں کی طرح لاہوریہ بھی بالکل اس چیز کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے، اور اس وجہ سے کیسز میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. صحیح. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، ورنہ کوئی جو اگر آپ یہ کہیں کہ حکومت نے انشور ایس او پیز کرا لی ہیں یا عوام نے کر لی ہیں، لاہور میں بھی ایسی صورتحال ہے جس طرح ملک کے دیگر حصوں میں ہے. بسرا صاحب آپ تو گجرانوالہ میں، آپ نے بتایا لاہور ہو، ملتان ہو، گجرانوالہ ہو، دیگر شہر ہوں، یہاں پر ظاہر صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے، پورے پنجاب میں اچھی نہیں ہے. تو کیا یہ کہنا کہ حکومت کو چاہیے کہ اب لاک ڈاؤن کرے، لاک ڈاؤن کی جانب بڑھے؟ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ معاش لوگوں کے بند کریں، لیکن ایٹ لیسٹ اوقات کا مقرر کیے جائیں، تاکہ وہ جو ایک میسیج آپ نے دینا ہے نا کہ جی
کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں تو ہمیں احتیاط کرنی ہے. تو پہلے تو حکومت نے امپلیمنٹ کرنا ہے پھر کروانا ہے. تو اس طرف آپ لوگ کیا سوچتے ہیں, کیونکہ اگلا جلسہ تو لاہور میں ہے اب. اچھا دیکھیے, میں سب سے پہلے التماس یہ کروں گا پاکستان کے سارے ٹیلی ویژن کے اوپر, اور آپ جیسے جو بڑا معتبر ٹیلی ویژن ہے یہاں پہ بھی, کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں حکومت تو اپنا حصہ ڈالے گی. سب سے بڑا حصہ جب آپ بیٹھ کے بولتے ہیں, لوگ آپ کو سنتے ہیں, یہ سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے. بالکل. دیکھیے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ گورنمنٹ نے اسکول بند کیے. گورنمنٹ نے پہلے بند کرنے سے پہلے ان کو ایک الٹرنیٹیو ڈے کے اوپر ڈالا کہ جو بچہ آ جائے گا وہ کل نہیں آئے گا. صحیح ہے. پھر اسکول بند کر دیے. پھر ہم نے جو آپ کی سماجی یہ جو تقریبات ہیں جن میں شادی کی تقریب میں سب سے بڑے لوگ آتے ہیں, ہم نے اس کو انڈور سے ختم کر دیا کہ آپ اس کو آؤٹ ڈور میں کر سکتے ہیں, کیونکہ آؤٹ ڈور میں چانسز آر لیس کہ کرونا کے زیادہ اسپریڈ ہوگا. اس میں نمبر آف جو آپ کے گیسٹ ہیں, آپ کی جو شمولیت ہے لوگوں کی, اس کو ہم نے ریسٹرین کر دیا ہے. 300 سے زیادہ لوگ نہیں آ سکتے, اس کے ہم نے ٹائمنگ کر دی ہے. پھر ہم نے بڑے اجتماعات کے اوپر جو ہے مختلف شہروں میں دوا 144 کا نفاذ کیا ہے کہ لوگ نہ کریں جی. اس کے علاوہ ہم بار بار, آپ دیکھیے پرائم منسٹر جب بھی بات کرتے ہیں تو ماسک اتار کے آپ ماسک سے کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ پوری ضمن سے بتا رہا ہوں سمیہ, کہ یہ جو لہر ابھی جس کا پاکستان کو سامنا ہے, اس لہر کی جو موٹیلٹی ریٹ ہے, اس کی جو شدت ہے وہ پہلی لہر سے زیادہ ہے. لیکن ہم اس کو سنجیدہ اس طرح لوگ نہیں لے رہے ہیں. سنجیدہ کیوں نہیں لے رہے؟ کہ بڑی 11 سیاسی جماعتی پلیٹ فارم کے کھڑے ہو کے کرونا کو کہتے مذاق بنا رہی ہیں. یعنی کل تک یہ سب کہتے تھے لاک ڈاؤن کریں. کل تک ان کا مقصد تب یہ تھا کہ لاک ڈاؤن ہوگا تو پاکستان کی اکانومی بیٹھے گی, پاکستان کی اکانومی بیٹھے گی تو حکومت بیٹھ جائے گی. لیکن اللہ نے فضل یہ کیا کہ پاکستان اور چین ہی بعد 2 ملک ہیں جن کی پازیٹیو کے اندر گروتھ اسپیکولیٹ کی جا رہی ہے, باقی دنیا میں کسی کی نہیں ہے. بھارت کی -15 میں اسپیکولیٹ کی جا رہی ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ حکومت کی اللہ کے فضل کے بعد حکومت کی بہتر پالیسی کی وجہ سے اکانومی تو بیٹھی نہیں. اب یہ لوگوں کی جان کے در پہ ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ یہ مجھے کیا ہمیں اس کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں, کئی پارٹی بھی کرے گی, میں اس کو بھی کنڈیم کروں گا. کوئی آدمی جو پاکستان کے معصوم لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے, پاکستان کا محب نہیں ہے, ہمیں اس کو ہر صورت کنڈیم کرنا ہے. ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے میں آپ سے, سمیہ کھل صاحب سے, لغاری صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں, عثمان بصرہ بات کرے گا تو بہت سے لوگ پولیٹیکل نواز شریف اس کو سمجھیں گی نہیں. آپ بات کریں گے تو بیلنس بات لگتی ہے. سر ہم تو صبح شام بات کرتے ہیں سر, ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور ڈے 1 سے کر رہے ہیں. جب فرسٹ ویو آئی تھی اس وقت سے ہم کہہ رہے ہیں, حکومت کا نام لے کے, حکومت کی ہم آواز ہو کر ہم بات کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں یہاں پر جو سیاست کی جا رہی ہے نا کرونا کو لے کر, اس پر بات کرنا بھی بہت ضروری ہے. ہم تو ایجوکیٹ کر ہی رہے ہیں, جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے, جو ڈاکٹرز ہیں, ظاہر جو فرنٹ لائن سولجرز ہیں, جس طرح وہ نمٹ رہے ہیں اس چیز سے, آپ جانتے ہیں. اس کے باوجود اگر یہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ سیاست ہو رہی ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کو کرونا کو لے کر پہلے بھی بہت سیاست ہوئی بصرہ صاحب, اب بھی بہت سیاست ہو رہی ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز غلط ہو اس کو غلط کہنا چاہیے. میں اس کو سمیہ آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیے ایک تو اس ملک کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ سیاست نے ہر میدان کو میں آ کے گھس گئی ہے دیمک کی طرح. یہ صحت کے معاملے میں گھس گئی ہے, یہ معاشیت کے معاملے میں گھس گئی ہے, اب تو یہ مذہب کے معاملے میں بھی گھس گئی ہے. لیکن افسوس کرنا پڑتا ہے. دیکھیے عمل سے آپ کے وزیر اعظم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کے بعد ثابت کیا کہ ان کی حکمت عملی درست تھی. اسمارٹ لاک ڈاؤن کی فلسفی کو اور اس اسٹریٹجی کو آج دنیا مان رہی ہے. ساری دنیا انکلوڈنگ ویسٹ دہائیوں کے بعد پاکستان کے کسی وزیر اعظم کی مثال دے رہی ہے. ہمارے لیے ورلڈ اکنامک فورم کے اوپر ایک دن منایا گیا پاکستان کی ستائش کے اندر. تمام فضل اللہ کا تھا, لیکن دور اندیشی میرے وزیر اعظم کی بھی تھی. تب یہ ساری اپوزیشن کیا کرتی تھی, مذاق اڑاتی تھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کا. آج ہمیں کہہ رہے ہیں کراچی میں ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا ہے, سندھ میں ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا ہے. وزیر اعظم جو ایک دور اندیش آدمی ہے, اور پاکستان کے لوگوں سے محبت کے علاوہ سیاست میں اس نے کچھ کمایا نہیں ہے. آج بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو مشکل دن ہے کورونا کے, اس کو گزار لیجئے. آپ کی چوری بچاؤ کی مہم, آپ کی ابو بچاؤ مہم تو یہی ہے. نہ آپ کے خدا نخواستہ نہ ان کی عادت کہیں جا رہی ہے. وہ چوری کرتے رہیں گے, سوال ہوتا رہے گا. لیکن یہ مشکل دن گزاریے. پاکستان کے معصوم لوگوں کو اپنی سیاست کے لیے ترنے والے کے طور پہ استعمال نہ کریں. آپ کے بڑے بڑے محلات ہیں, آپ خربوں پڑتی ہیں ڈالروں کے اندر, آپ دنیا میں جہاں مرضی علاج کرائیں, ہارلے سینٹر سے اپنے بال لگوائیں, لیکن عام آدمی کے حال پہ رحم کریں. اس بیچارے کو تو ڈاکٹر بھی اویلیبل نہیں اس ملک کے اندر. اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مورل رسپانسبلٹی ہے. بالکل, یہ ہر ایک کی ہے رسپانسبلٹی
کہ اس نے اگر ظاہر ہے وہ ایک پیغام دے رہا ہے، ایک لیڈ کر رہا ہے لوگوں کو، ایجوکیٹ کرنا بھی اس کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو بچائے، اور وہ تمام سیاستدانوں کا سب سے بڑا فرض ہے۔ تھوڑے مناظر میں آپ کو دکھانا چاہوں گی، بڑے ابھی سے کچھ دیر پہلے ہم نے مناظر زبردست دیکھے کہ آصفہ بھٹو اور جو مریم نواز تھیں وہ دونوں نے جو ہے وہ ہاتھ ہلایا، ایک ساتھ وہ اسٹیج پر موجود ہیں اور ایک ساتھ ہاتھ اوپر کر کے انہوں نے نعروں کا جواب بھی دیا۔ اور جو یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی بڑے زبردست ہیں۔ لگائی سے میں چاہوں گی تھوڑا کامنٹ آپ اس پر بھی کریں، ہم اس سے تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ کبھی سوچا نہیں ہوگا جو ایک زمانے میں دونوں اچھا اس وقت جو ہے وہ اختر مینگل مجھے کہ وہ خطاب کریں، ذرا وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ تو یہ ملتان کا پی ڈی ایم کا جلسہ جو یہ گھنٹہ گھر چوک پر جاری ہے، اور ابھی تو اور بھی قائدین ہیں اور بھی رہنما ہیں جنہوں نے خطاب کرنا ہے، خاص طور پہ آصفہ بھٹو زرداری کا خطاب بڑا اہم ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ابھی اختر مینگل خطاب کر رہے ہیں، پھر دیگر رہنما بھی خطاب کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ چودھری منظور نے خطاب کیا، اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی خطاب کر رہے تھے، مریم نواز کا خطاب ابھی ہوگا، مولانا فضل الرحمان کا خطاب ہوگا، اور آصفہ بھٹو زرداری بھی خطاب کریں گی۔ چودھری منظور ایک بار پھر آ گئے ہیں بات کرنے کے لیے، اور یقیناً وہ کسی اور کو دعوت دیں گے۔ تمام رہنما ایک ہی یہ اسٹیج ٹائپ کنٹینر جو ہے اس پر موجود ہیں، اور یہ اب جلسہ گاہ کی جگہ چینج ہو گئی، گھنٹہ گھر چوک پر ہی جلسہ کیا جا رہا ہے۔ یہیں پر تمام جو قائدین تھے وہ پہنچ چکے تھے پی ڈی ایم کے، اور اب وہ یہیں موجود ہیں، اور ایک کے بعد اب ایک خطاب ہو رہا ہے، اور مریم نواز بھی خطاب کریں گی، پھر آصفہ بھٹو زرداری کا بھی خطاب ہے، مولانا فضل الرحمان نے بھی بات کرنی ہے، خطاب کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ آج کا جلسہ جس میں ہم نے دیکھا کہ 3-4 دن پہلے سے ہی رکاوٹیں کھڑی ہو گئی تھیں، لگائی صاحب پکڑ دھکڑ بھی ہو رہی تھی، گرفتاریاں بھی ہو رہی تھیں، پھر آج اچانک حکومت نے کہا کہ اب کوئی گرفتاری نہیں ہوگی، بلکہ جن کو گرفتار کیا تھا ان کی ضمانت بھی منظور کر لی گئی کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، کیا بات، کیسے پشیماں ہوئے۔ وہ بھی دن ڈھلے جا کر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ بھائی چلے کرنے دیتے ہیں جلسہ، ہونے دیں جلسے کو، اور جلسہ ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں تاریخ میں اگر یاد رکھا جائے گا تو شاید گجرانوالہ کا جلسہ شاید لوگ بھول جائیں، ہو سکتا ہے کراچی والا جلسہ بھول جائیں کیونکہ بڑے جلسے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئٹہ والا جلسہ یاد نہ رکھیں، ہو سکتا ہے پشاور والا جلسہ یاد نہ رکھیں، لیکن ملتان کا جلسہ پاکستان کے لوگ، پاکستان کی جتنی بھی ماسز دیکھ رہے ہیں وہ اس کو یاد رکھیں گے کہ کیا جلسہ تھا، کہ 3 دن پہلے میدان جنگ بنا ہوا تھا، گرفتاریاں ہو رہی تھیں، ریلیاں نکل رہی تھیں، رکاوٹیں آ رہی تھیں، کنٹینر لگائے جا رہے تھے، رکاوٹیں تھیں، ٹرک لگائے جا رہے تھے، لوگوں کو پکڑ دھکڑ کی جا رہی تھی، جیلیں بھری جا رہی تھیں، وہ جو ہے اپنا تھانوں کے لاک اپ جو ہیں وہاں پر گنجائش نہیں تھی، سارے کے سارے لوگوں کو بھر رہے تھے کہ جناب یہ چلے جائیں گے، اور پھر اچانک بعد از دوپہر اچانک ان پر وجدان ہوا، کوئی چیز ایسی نازل ہوئی کہ ان کے خواب و خیال میں آیا کہ نہیں بھئی جلسے کی اجازت دینا چاہیے۔ پھر معلوم ہوا کہ آئی جی صاحب کا کوئی بیان تھا جس کو ترجمان محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ نے سنایا اور بتایا کہ جی جلسہ ہو سکتا ہے، اور پھر جلسہ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ بھی کہا گیا تصادم کا خطرہ تھا اور پولیس کے ساتھ تصادم ہو سکتا تھا، تو اس لیے پھر یہ فیصلہ کیا گیا۔ میں کوئی بھی بات تھی اگر آپ نے اپنے لیے طے کر لیا تھا، اور پہلے سے طے کر لیا تھا کہ جلسہ نہیں ہوگا، تو پھر نہیں ہوتا جلسہ، آپ کر لیتے نا۔ اس کے لیے آپ کے پاس بہت سے راستے تھے، لاک ڈاؤن کر سکتے تھے، آپ کرفیو لگا سکتے تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن اگر آپ نے کہہ دیا تھا، اسٹیٹ ایسا نہیں ہوتی ہے کہ اسٹیٹ جب کہہ دیتی ہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں تو اس کے بعد اسٹیٹ کو ریٹریٹ کرنا پڑے، پچھلے پیروں پر چلنا پڑے۔ خیر یہ تو حکومت ہی کہتی ہے کہ ہم یو ٹرن لیتے ہیں، اور یو ٹرن ہمارا بیسک پرنسپل ہے، بنیادی اصول جو ہے یو ٹرن ہے، اور یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ میرے خیال ہے کہ آج بڑی گرما گرمی ہے، ملتان میں شدید سردی پڑ رہی ہے اس وقت، اور درجہ حرارت بھی کافی حد تک گرا ہوا ہے، لیکن جو سیاسی موسم ہے وہ بہت گرم ہے، اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح سے جلسے ہو رہے ہیں۔ اب ذرا کنکلوڈ کر لیتے ہیں، اس چیزوں کی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ کرل صاحب میں چاہوں گی لاسٹ کامنٹ آپ بھی کریں، کیا ہونے کیا جا رہا ہے؟ یہ 13 دسمبر تک معاملات کہاں جاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ بس یہ جلسے ہوں گے، یہی ایکٹیویٹیز ہوں گی، اس کے بعد اپوزیشن چپ کر کے بیٹھ جائے گی، یا پھر یہ جلسے لانگ مارچ اور دھرنے کی بھی صورت اختیار کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں آپ کو آگے؟ جی بالکل، اب اگر یہ ہم کہیں کہ لاہور کے بعد اپوزیشن آرام سے بیٹھ جائے گی، ایسی بات تو نہیں ہے۔ یہ میرا خیال راؤنڈ 1 ہے،
فیز 2 جو ہے اس کے بعد دوبارہ شروع ہوگا اور وہ اس سے زیادہ شدت سے نکلیں گے اپوزیشن والے حکومت کے خلاف، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کا اب ایک ہی سٹانس ہے، کسی نہ کسی طریقے سے جب تک یہ حکومت گھر نہیں چلی جاتی اپوزیشن کا تو اب یہی مین ایجنڈا ہے۔ لیکن آج بھی آپ نے دیکھا اختر مینگل صاحب کی جو باتیں تھیں، میں تو اس میں دیکھ رہا تھا کہ شاید عوام کی مہنگائی کی بات کریں گے، ایک عوام کے ایشوز کی بات کریں گے، تو وہی مسئلہ پرانا جو انہوں نے چیزیں دہرائی ہیں، ایک خاص ان کا ظاہری بات ہے ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ لیکن جو یہ پی ڈی ایم کا فورم ہے، بظاہر تو یہی بتایا گیا تھا کہ ہم اس مہنگائی جو حکومت کی ہے، حکومت کی نااہلی ہے، نان پرفارمنس ہے، نان ڈیلیوری ہے، اس کی وجہ سے ہم سڑکوں پہ آئے ہیں۔ لیکن جو باتیں ہوتی ہیں اس میں عوام کی کہیں بات ہی نہیں ہوتی، اس میں وہی پرانی چیزیں آتی ہیں، وہی ایک خاص ان کی نفرت ہے۔ ٹھیک ہے اس میں کوئی اداروں کی یا جو بھی غلطیاں ہیں یا جو ان کے معاملات ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی چیزیں اگر آپ پبلکلی یہاں بیٹھ کے اگر اس کو کمپیریزن دیں گے کہ جناب یہ مقبوضہ کشمیر کے پھر عوام یا جو فلسطین میں جو ہو رہا ہے اسرائیل کر رہا ہے تو وہ پھر اچھا مزے کی بات یہ عوام کو اس سے انٹرسٹ نہیں ہے، عوام کو انٹرسٹ ہے اپنے ایشوز سے، عوام کو انٹرسٹ ہے اپنے ایشوز سے، مہنگائی سے، بے روزگاری کے معاملات سے، کہ اپوزیشن اس پر کیا سٹانس لیتی ہے وہ تو نظر ہی نہیں آتا۔ تو یہی معاملہ ہے۔ دوسرا ان کا معاملہ یہی ہے کہ حکومت پہ پریشر بڑھانا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یعنی آئی جی صاحب کو دوپہر کے بعد پتہ چل گیا کہ کرونا سے شاید ان کی کوئی مذاکرات کامیاب ہو گئے ہوں گے، کیونکہ اپوزیشن سے تو مذاکرات وہ نہیں ان کے ہو سکے، تو کرونا کو شاید انہوں نے کہا ہوگا کچھ دیر کے لیے کہ آپ اس جگہ پہ اب نہ آئیں، تو یہ گھنٹہ گھر جو ہے اس کو کیموفلاج کر لیا ہوگا، کرونا کے والے سے حفاظتی اقدامات کر لیے ہوں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے، عجیب سی بات ہے کہ آپ ایک چیز جو ہے اس کے لیے آپ سٹانس لیتے ہیں، 2-3 دن آپ پورا جناب پوری شدت سے بار بار آگے پریس کانفرنس کی جاتی ہیں، پکڑ دکڑ ہوتی ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، تو اس سے بہتر یہ تھا کہ اتنی آپ نے صلاحیتیں جو لگائی ہیں وہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اگر حکومت کر لیتی تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یہی پوائنٹ ہے، یہ بہت شکریہ آپ کا اسد خیرل صاحب، نذیر لغاری صاحب، یہ ہے۔ اور جب کرونا کی جو شرح ہے ملک میں 8% سے بڑھ گئی ہے، کرونا کیسز روزانہ کی بنیاد پر زیادہ آ رہے ہیں، اموات بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اس میں اگر کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوں، عوام کی بہتری کے لیے ہوں تو سمجھ میں بھی آتا ہے، اور اس میں تقریر بھی اگر عوام کی حوالے سے ہوں تو بات بنتی بھی ہے، لیکن اگر اس میں عوام کا کوئی ذکر نہیں ہوگا، ان کی پریشانیوں کا کوئی ذکر نہیں ہوگا، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس تمام تر ایکٹیویٹیز کا، سیاسی ایکٹیویٹیز کا کوئی فائدہ ہے۔ خیر، ٹرانسمیشن کا سلسلہ بول رہی ہوں، اس پر آپ دیکھتے ہی رہیں گے۔ مجھے دیجیے آپ اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔